बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। आज एक तरफ तो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम है वहाँ पे यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। वो भारत की गासबाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमती तहरीक है बहादुर कश्मीरियों की, ना सिर्फ उसको खराज तहसीन पेश किया जाता है बल्कि पाकिस्तान की रियासत की जानिब से, पाकिस्तान के अवाम की जानिब से अखलाकी, सफारती, सियासी हिमायत के अज़म का इयादा भी किया जाता है आज के दिन। और दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई जाती है उन मुजालिम की तरफ जो कश्मीरियों के साथ रवा रखे हुए है भारत। और 7 दहाइयों से ज़ायद का अरसा हो चुका है और ये तमाम मुजालिम ढाए जाने के बावजूद आज भी हम देखते हैं कि भारत कश्मीरियों के सामने बेबस है और जितनी भी क़ुव्वत और जितनी भी ताकत वो इस्तेमाल करता है, उस ताकत का इस्तेमाल बढ़ाता है, उतना ही जज्बा और बहादुरी और हिम्मत कश्मीरियों की बढ़ती जाती है। तो हमारी तरफ से भी आज हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ इस सारी सूरत हाल का जायज़ा आपके सामने रखें बल्कि इन बहादुर कश्मीरियों को खराज तहसीन भी पेश करें, चाहे वो शोहदा हैं, चाहे गाजी हैं, गाजियों और शहीदों की माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं। हर एक शख्स इस आज़ादी की तहरीक में एक हीरो है, एक कहानी है। तो उन तमाम लोगों की आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब अब आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी वो साबिक आमिर जो कि डिक्टेटर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो दुबई में इंतकाल कर गए। संगीन गद्दारी का उनके ऊपर मुकदमा था। जब फ़र्द जुर्म आयद हुई उसके बाद बीमारी की वजह से वो दुबई चले गए, वापस नहीं आ सके। आइन की मअतली, जजेस को जिस तरीके से उन्होंने माजूल किया, जिस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, बहुत सारे तनाज़ात हैं कारगिल की जंग से लेके उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने तक जो सारा दौर था जनरल मुशर्रफ का, वो ऐसे ही तनाज़ात से भरा हुआ था। एक तरफ वो नवाज़ शरीफ सब जब भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की बात करते थे तो उनकी राह में रुकावट बन गए, फिर ख़ुद भारत के साथ ताल्लुकात में बहुत आगे निकल गए। और आज इत्तेफाक है कि आज हम यौम यकजहती कश्मीर पे बात कर रहे हैं। तो जनरल मुशर्रफ ने यह दावा भी किया और उनके जो साथी थे वो बाद में उनके हुकूमत से जाने के बाद, इक़्तिदार से उतरने के बाद भी ये दावे करते रहे कि वो कश्मीर के हल के बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे। तो आज हम कुछ इस बात का भी पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि इसमें कितनी सदाकत है। जनरल मुशर्रफ, ज़ाहिर है जब हम डिक्टेटर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत को, जमहूरी निज़ाम को, पार्लिमानी जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में जब भी फ़ौजी आमरों ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, उस इक़्तिदार के दौरान अगर उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, आज मैं सुन रही थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक लंबी फहरिस्त मीडिया के सामने रखी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की कामयाबियों और कामरानियों की, और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में जो रोशन ख्याली आई, मीडिया को जो आज़ादी मिली, ये सारा का सारा क्रेडिट और सारा जनरल मुशर्रफ साहब के सर जाता है। लेकिन जो बुनियाद है इस इक़्तिदार पर कब्ज़े की वो गैर आइनी थी, उसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वो गुनाह शायद सारे सवाबों को बहुत पीछे छोड़ जाता है और वो बहुत बड़ा गुनाह है। बहरहाल जी, जनरल मुशर्रफ अपने तमाम तर दौर के और इन तमाम मुतनाज़े जो उन्होंने इक़दाम किए, इन हवालों से हमेशा पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख़ में रहेंगे। वो आज दुनिया से चले गए। हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत में थे और इन्हीं की जानिब से गद्दारी का मुकदमा जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चलाया गया, तो आज उन्होंने बहरहाल ताज़ियत की। सियासत में इतनी गुंजाइश तो होनी चाहिए, लेकिन क्या इस गुंजाइश को लोग खुश दिली से देख रहे हैं? सोशल मीडिया पे जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है वो आप सबके सामने है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया है। जब मुशर्रफ को पाकिस्तान उनकी मैयत को लाया जाएगा और उनको पाकिस्तान में दफनाया जाएगा, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में जो इस वक्त मुल्क में एक सियासी भौचाल है, जो सियासी हालात हैं, आज मरीम नवाज़ साहिबा ने कन्वेंशन से खिताब किया, वहाँ पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नारे लगे। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था और आज नून लीग के लोगों ने कहा कि आप जाते अपनी ज़मानतें मनसूख कराते। बहुत सारे मुकदमात में इमरान खान साहब ज़मानत पर बाहर हैं और जेल जाते और आगाज़ करते इस तहरीक का, जिस तहरीक का आगाज़ नहीं हुआ। शेख रशीद साहब के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी सियासी बातें हैं। बहरहाल आज सियासत के बावजूद अच्छी बात यह है कि तमाम सियासी कायदीन की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के जो मैसेजेस थे वो काफ़ी हम आहंग थे और उसमें हमें तफरीक और तकसीम नज़र नहीं आती। तो ये खुशाइन बात है जी। मेरे साथ एक बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है जी। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो बहुत अहम ओहदों पर रहे, साबिक गवर्नर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, रहे हैं। तो जज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जैगम खान साहब पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैगम खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।
سردار صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی طرف ہی آئیں گے. ہر سال ہم بہت سارے دنوں میں ایک دن ایسا ہے جہاں پہ صرف کشمیر کی بات ہو رہی ہوتی ہے. آج شہباز شریف صاحب گئے، انہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی سے وہاں پر خطاب بھی کیا، پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کا اعادہ بھی کیا. لیکن ہم آج اس انفارمیشن کے دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا ہے، جہاں پہ دنیا بہت بدل چکی ہے، کہیں پہ کوئی پیش رفت آپ دیکھتے ہیں کشمیر کے معاملے پر، یا نہیں ہے کوئی پیش رفت کسی قسم کی؟ آپ نے بہت تفصیل سے انٹرو میں کئی ساری باتیں کہہ دی جو آگے زیر بحث آئیں گی. جہاں تک 5 فروری کا تعلق ہے یوم یکجہتی کشمیر کا، تو یہ دن اہل پاکستان کی جانب سے، ریاست کی جانب سے، عوام کی جانب سے، اداروں کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا منایا جاتا ہے. جبکہ کشمیری جو ہے وہ سال کے پورے 365 دن کسی نہ کسی حوالے سے، وہ یوم پاکستان ہو، وہ یوم آزادی 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، کچھ 6 ستمبر ہو، کوئی بھی دن ہو، پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیت جائے، کوئی خوشی کا موقع ہو، تو کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ یکجہتی مناتے ہیں اور اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیتے ہیں. تو یہ قاضی حسین احمد صاحب نے 89 میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ ان کا درجہ بلند کرے، اور اس وقت سے چل رہا ہے. یہ بڑا حوصلہ افزا ہے، اس لیے کہ ہندوستان اس محاذ پر بہت پروپیگنڈا کرتا ہے کہ حکومتوں کی طرف سے کئی دفعہ نااہلی ہو جاتی ہے، نالائکی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، حکومتیں دباؤ میں آ جاتی ہیں. لیکن ہندوستان کی طرف سے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی ساری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے، تو اس سے کشمیری کو حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور ہندوستان کے پروپیگنڈے کو بھی جو ہے وہ اس کا رد ہوتا ہے. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پیش رفت، اس وقت ہم پیش رفت کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہیں. اچھا، آپ پیش رفت صرف اس وقت ہوئی تھی، آپ کے اپنے ظاہر تمام لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، لیکن پیش رفت اس وقت ہوئی تھی جب جنرل پرویز مشرف نے کشمیر سینٹرک انیشیٹوز لیے تھے، اور اس وقت راستے کھلے تھے، اور 75 سال کے بعد کشمیری ایک دوسرے کے ساتھ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے آنا جانا شروع ہوا تھا، اور انٹرا کشمیر ٹریول شروع ہوا، انٹرا کشمیر ٹریڈ شروع ہوا، اور یہ آمد و رفت شروع ہوئی. اس وقت برف پہلی بار سال کے بعد پگھلنا شروع ہوئی تھی. اور یہ ایسے انیشیٹو تھے کہ جنہیں OIC نے، یورپین پارلیمنٹ نے، یونائٹڈ نیشن نے، چین نے، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی ہندوستان نے بھی ان انیشیٹوز کو ایکسیپٹ کیا. تو اس وقت کی پوزیشن بالکل مختلف تھی. آج کی جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کے ساتھ یکجہتی اپنی جگہ بہت عام ہے، لیکن اگر میں ہاتھ باندھ کے پاکستان کے قائدین سے یہ گزارش کروں کہ آپ مہربانی کر کے اپنے درمیان کوئی یکجہتی پیدا کریں، اپنے درمیان استحکام پیدا کریں، پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام دلائیں. چونکہ دیکھیے ایک مضبوط اور طاقتور، مضبوط اور مستحکم پاکستان جو ہے وہ یہ کشمیر کی بڑا آزادی اہم کی نقطہ ہے. ضمانت میں ہے. اس پہ آپ کا تفصیلی تجزیہ آپ سے لوں گی. ذرا میں جین صاحب کو، جو آپ نے ایک نقطہ کہا کہ پیش رفت کی صورتحال نہیں ہے، جین صاحب ہم بہت عرصے سے، ظاہر ہے اب تو دنیا بدل گئی ہے، پہلے نہ تو سوشل میڈیا تھا، نہ انفارمیشن کا اس طرح سے ایک ایکسیس تھا لوگوں کو. اب تو دنیا خود دیکھتی ہے، ان کو مشن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز، آڈیوز، تصویریں، ہر ایک چیز بتاتی ہے کہ وہاں پہ کیا مظالم ہو رہے ہیں. تو پھر کیوں ہم نہیں پیش رفت دیکھتے، چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اینڈ پہ ہو، چاہے وہ بھارت کی اپنی جو پالیسی ہے اس کے اینڈ پہ دیکھا جائے؟ جی ہاں، یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں فلسطین کے بارے میں. اس پر بھی قراردادیں ہیں، وہاں بھی بہت مظالم ہیں. وہ سب مظالم لوگ دیکھتے ہیں اس دور میں جب میڈیا آزاد ہے اور یہ سب قسم کی خبریں جو ہیں وہ نشر ہوتی ہیں. لیکن وہاں پر کچھ جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ تو بولتے ہیں، لیکن جو حکومتیں، جو بالادست حکومتیں ہیں، جو دنیا کا نظام کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہیں، امریکہ، یورپین یونین ہوئے، دوسرے ہوئے، وہ ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. تو نہ ہی کشمیر میں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مظالم 75 سال 76 سال سے ہو رہے ہیں، کتنے قربانیاں وہ پیش کر چکے ہیں، اور جس کی قراردادیں خود یونائٹڈ نیشنز نے پاس کی ہوئی ہیں، اور انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان کا، لیگلی لحاظ سے، کانسٹیٹیوشنل لحاظ سے، ہر لحاظ سے کشمیر کا کیس جو ہے وہ پلیبسائٹ کا، آزادی کا بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے عرصے گزرنے کے بعد، اتنی شہادتوں، اتنا ظلم سہنے کے بعد، ان میں وہ جذبہ زندہ ہے، اور وہ ابھی بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں. اور جب وہ شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے پرچم کے اندر
کو لپیٹ کر جو ہے شہدا کو دفن کیا جاتا ہے. اور جس دن بھی انڈیا کا کوئی نیشنل ڈے ہوتا ہے بائیک آؤٹ کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ اپنے دن مناتے ہیں. یہ پلیبسائٹ تو یہی ہو گیا جب وہ اس طریقے سے لیکن جج دنیا کے صاحب سامنے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اپروچ کو؟ آج کے زمینی حالات اور صورتحال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہم جس طریقے سے جی ہاں, کشمیر کاز کو لے کے چلتے رہے ہیں کنونشنلی, اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے جی آج؟ ہاں. دیکھیے, جو شملہ اگریمنٹ تھا جس میں طے پایا تھا کہ بائیلیٹرل طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے, وہ تو نہ ہوا. ہندوستان لیت و لال سے کام لیتا رہا, کبھی بھی وہ مذاکرات کی میز پہ سیریس نہیں ہوا. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جس طرح بتایا سردار عتیق صاحب نے, ایک آؤٹ آف باکس سولوشن تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس میں کشمیریوں کو کوئی سکھ پہنچایا جائے, وہ تکلیف میں ہیں ان کو کوئی آرام پہنچایا جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے کہا کہ وہاں پر فوجوں کی تعداد کم کی جائے اور ان کو قید سے آزاد کیا جائے. راستے بہت سارے کھول دیے جائیں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان. مظفر آباد سری نگر بس چلے اور اس کے بعد تجارتی طور پر وہاں سے بھی سامان آئے اور یہاں سے بھی جائے. صحیح. آگے تھا کہ ہم اس کے اوپر کچھ لوگ ان کے وہاں سلیکٹ ہو کے ہماری اسمبلی میں مظفر آباد میں بیٹھیں گے اور ہمارے کچھ لوگ سری نگر کی اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے تاکہ ان میں کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. اور یہ بات کافی حد تک آگے چلی گئی تھی. خورشید قصوری صاحب بہت دفعہ فارم منسٹر بیان کر چکے ہیں, اور منموہن سنگھ صاحب نے 2008 میں آ کر اس معاہدے کو پر فارملی دستخط کرنے تھے. اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی وہ شروع ہو گئی تھی ایجیٹیشن اور ملک کے حالات بگڑ گئے تھے, تو منموہن سنگھ صاحب نے اپنا ٹرپ کینسل کر دیا جب آ کے انہوں نے یہ کیا. اس کا مطلب کشمیریوں کے لیے کچھ ابھی آزمائشیں باقی ہیں. ٹھیک. اچھا, باقی پاکستان نے ہر لحاظ سے اس چیز کو ذرا میں آپ سے آگے پوچھتی ہوں. زیگم صاحب, آپ نے دونوں معززین کی گفتگو سنی ہے اور ظاہر ہے جن صاحب بھی بہت سارے حالات و واقعات کے عینی شاہد ہیں, اور سردار صاحب خود ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو جد و جہد ہے اس کا سپاہی ان کو لوگ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کی تاریخ میں, آج کے دور میں اتنے مظالم اور اس بے حسی کے ساتھ دنیا کا ان مظالم پہ صرف نظر کرنا اور صرف کوئی رپورٹ شائع کر دینا یا مذمتی بیان دے دینا کافی ہے؟ تنزیلہ صاحبہ, اس وقت تو ہمیں مذمتی بیان بھی سننے کو نہیں ملتا ہے. بین الاقوامی انسانی تنظیمیں, این جی اوز تو اس پر بات کرتی ہیں, لیکن جو گورنمنٹس ہیں جس میں ہمارے دوست مسلمان ملکوں کی گورنمنٹس بھی شامل ہیں اور ہمارے بہت قریبی غیر مسلم ملکوں کی گورنمنٹس بھی شامل ہیں, وہ صرف اب مذمت پر بھی تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ویٹ اب بہت کم ہو گیا ہے. ہمارا جو ریلیٹیو ڈپلومیٹک ویٹ تھا وہ آج کی دنیا میں اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنی کی آپ کی معیشت بڑی ہوتی ہے, جتنی کی بڑی آپ کی مارکیٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسٹریٹجک اہمیت ظاہر ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. جو دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں اور جو خطے اہم ہوئے تھے وہ کم اہم ہوئے ہیں, اور جو خطے پہلے زیادہ اہم نہیں تھے وہ اب زیادہ اہم ہو گئے ہیں. تو ہمارا جب ویٹ کم ہو گیا تو اس وقت ہم بہت لائٹ ویٹ ہو گئے ہیں, تو ہمارے حق میں کوئی پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہے کسی ایسے جھگڑے میں جو بائی لیٹرل تنازع ہو, جس کو وہ سمجھیں کہ دو ملکوں کے درمیان میں ایک تنازع ہے اور ایک طرف دنیا کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں ان کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں, اور دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جو ان کے پاس صرف امداد لینے کے لیے ہی آتا ہے اور جس کے پاس دینے کو بہت کچھ نہیں ہے. اچھا, تو ایک تو آپ نے بائی لیٹرل کا لفظ استعمال کیا. ایک سوچ کا اظہار کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں کشمیریوں کو اس میں فریق بنا کے یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کا آغاز کرنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپروچ شاید زیادہ ہمارے لیے اور کشمیریوں کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ دیکھیے, یہ بائی لیٹرل تو ہے لیکن یہ صرف بائی لیٹرل نہیں ہے. ایک تو اس میں 3 فریق ہیں, یعنی تینوں فریق موجود ہیں. کشمیری خود بھی فریق ہے اور پاکستان تو اس بات کو ریکگنائز کرتا ہے, بھارت اس کو اس طریقے سے ریکگنائز نہیں کرتا, لیکن جو چوتھا فریق ہے وہ ساری دنیا ہے. اور یہ اس لحاظ سے بھی صرف بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بین الاقوامی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. مسئلہ صرف نہیں ہے کہ یہ زمین کا یا ساورینٹی کا تنازع ہی نہیں ہے. بھارت وہاں پر جو زیادتیاں کر رہا ہے جس کا موازنہ
ہم دوسری بین الاقوامی صورتحال سے کر رہے ہیں وہ بہت گمبھیر ہے، اور جو دنیا کی جو ہیومن رائٹس کمیونٹی ہے اس کو جگانے کی اور اس کے ذریعے ان کی گورنمنٹس پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک اسٹریٹجی تو یہ تھی جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ہم اپنے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ویٹ کو استعمال کریں جو بہت کم ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان ملکوں میں جو اہم ہیں وہاں کی اپنی جو ہیومن رائٹس کمیونٹی ہے، وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، ان کے ساتھ وہاں لابی کا جو کریں۔ میڈیا ہے وہ اس کو ہمارے حق کے طور پر نہیں دیکھے، یعنی صرف انڈیا پاکستان کے تنازع کے طور پر نہیں دیکھے جس میں اس کی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کے ایک بڑے ہیومن رائٹس ایشو کے طور پر دیکھے کہ اچھا، یہاں ایسی جگہ یہ بڑی ایسا زبردست خطہ ہے۔ بات ہے، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ لیکن سردار صاحب، اگر میں آپ سے کوئکلی پوچھ لوں، جو میں نے جنرل صاحب سے بھی پوچھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اپروچ کو؟ جو نتائج ہمیں کشمیری عوام کے لیے اور کشمیر کاز کو چاہیے تھے شاید وہ ہم نہیں حاصل کر پائے، یہ تاثر درست ہے؟ آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ اور کیا ہم ری وزٹ کیا چیزیں کر سکتے ہیں سارے معاملے میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے، ایک فریق اس کا پاکستان ہے، ایک کشمیری بنیادی اساسی فریق ہے، ہندوستان ہے، سائنو پاک ٹریٹی کی وجہ سے پاک چین سرحدی معاہدے کی وجہ سے چین ہے، اور اقوام متحدہ ہے۔ یہ 5 اس کے بنیادی فریق ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر باقی دنیا کی بھی اس میں انوالومنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر اس موجودہ دور میں، جب 5 اگست 2019 کے بعد جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، اس کے بعد ہمیں دو طرفہ معاہدات سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ شملہ معاہدہ جو ہے وہ دو طرفہ معاہدہ ہے، اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں بالکل ری وزٹ کرنا چاہیے اس کے تمام پہلو کو۔ ہندوستان کے ساتھ تجارت کی بات، کشمیری دیکھیے، مسلم کانفرنس جو میری 90 سالہ پرانی جماعت اور اولین سیاسی جماعت ہے، اس سے کبھی مذاکرات کی مخالفت نہیں کی، کبھی کسی ملک کی مخالفت نہیں کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ 60 کی دہائی سے ہندوستان کے ساتھ تجارت کا شوق پورا کیا جا رہا ہے، کیا اس میں سے کوئی ایک دھیلا پاکستان کے فائدے کی تجارت ہوئی ہے؟ کیا ہمارا سیمنٹ کبھی گیا ہے؟ کاٹن گڈز گئے ہیں، ٹیکسٹائل گئی ہے، کٹلری گئی ہے، سپورٹس گڈز گئے ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے کوئی چیز گئی ہے؟ بالکل آپ کو جواب نل ملے گا۔ تو یہ ساری پالیسیاں جو ہیں کشمیر کے حوالے سے، پانی کے معاملے میں ہندوستان آبی جارحیت کر چکا ہے، سارے پاکستان کو ایک بے آب ہو گیا صحرا میں، بنجر صحرا میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ساری پالیسیز کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر کشمیر پالیسی۔ اور کشمیر پالیسی کے بارے میں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر اور کشمیر کے اوپر ایک قومی کشمیر پالیسی تشکیل دینی چاہیے جو حکومتوں کے آنے اور جانے سے متاثر نہ ہو، جو اپوزیشن کے راضی اور ناراض ہونے سے متاثر نہ ہو، بلکہ اس کو APHC کو اعتماد میں لے کے، کشمیری قیادت کو اعتماد میں لے کے، پاکستان کے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے آپ ایسی پالیسی تشکیل دیں۔ کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ کہیں آپ کی باٹم لائن معلوم ہو جائے، جب آپ ہندوستان کے ساتھ غیر مشروط طور پر تجارت کی بات کرتے ہیں تو کیا ضرورت پڑی ہے OIC کنٹریز کو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ناراضگی بھول لیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مجبوری پڑی ہے یورپین یونین کے ممبر ممالک کو؟ 27 ملکوں کا انڈسٹریل ڈیموکریسیز کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہ بہت بڑے بڑے انیشیٹو ہندوستان کے خلاف لے چکے ہیں۔ ماس گریوز کا انیشیٹو انہوں نے آج خود لیا تھا، یونیلیٹرلی لیا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے لیا تھا۔ تو یہ جو ہماری اس پالیسی کو ری وزٹ کرنا، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جو لوپ ہولز ہیں انہیں دور کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے بڑی زبردست بات کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قومی اتفاق رائے اور ایک قومی پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے معاملات پہ آج کل بات ہو رہی ہے جہاں پہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جنرل صاحب جو جنرل پرویز مشرف صاحب آج جن کا انتقال ہوا ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ آج کی جو سب سے بڑی ہیڈ لائن تھی وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا انتقال جو دبئی میں ہوا، اور ہی واز ویری پاورفل کیریکٹر ان آر پولیٹیکل ہسٹری۔ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے جس طریقے سے معطل کیا، ٹیک اوور کیا، پھر وہ باوردی صدر بنے، انہوں نے ریفرینڈم کرایا، اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ 2004 میں الیکشن کرائیں گے اور اقتدار سے الگ ہو جائیں گے، لیکن وہ پھر لوگ ان کو مشورے دیتے رہے اور لیگیسی ان کی چلتی رہی۔ اس میں بگٹی صاحب کا بہت ایک اندھوناک ایک واقعہ تھا،
बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, फिर मुशर्रफ साहब जो हैं वो अफ़गान वॉर में एलाई बन गए अमेरिका के, और ये बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं कि आज तक हम उसके असरात भुगत रहे हैं। फिर उन्होंने बलदियाती निज़ाम जो इंट्रोड्यूस कराया, कुछ चीज़ें उसकी आज भी पाकिस्तान में ज़ाहिर है इंटैक्ट हैं। जजेस की जो अदलिया बहाली तहरीक थी वो भी उन्हीं के ज़माने में थी। जो प्राइवेट मीडिया है वो भी उन्हीं के ज़माने में मशरूम ग्रोथ हुई, फिर मीडिया पे पाबंदियाँ लगी, इमरजेंसी लगी। इस लॉन्ग लिस्ट में बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाती हूँ, बट जन साहब आप जो हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे और फिर आप उनसे अलग भी हो गए, आज वो दुनिया में नहीं रहे। किस तरीके से देखते हैं आप? लोग कहते हैं कि जो उनके बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक पूरा दौर है, वो लेगेसी है जो वो छोड़ के गए हैं पाकिस्तान में, एरर्स की लेगेसी है, गलतियों की लेगेसी है। आप किस तरह से कमेंट करते हैं इसके ऊपर? जी, मैं तो नहीं समझता ऐसा है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो फौजी डिक्टेटर्स की मार्शल लॉ की हों या सिविल जमहूरी हुकूमतें हों, उन सबको गोशवारा मरतब किया जाए तो सब ने कुछ अच्छे काम किए हैं और कुछ से कुछ गलतियां सरजद हुई हैं, गलत फैसले किए गए हैं। तो यही परवेज मुशर्रफ साहब का हाल है। बेसिकली बहुत मुहिब वतन आदमी थे और उनके जो 3 साल पहले थे उसके अंदर मुल्क की माशी हालत बहुत दुरुस्त हुई और उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दिया था, मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के लिए एक अच्छा निज़ाम था। ये जो बुनियाद है डेमोक्रेसी की जी रखा था उन्होंने, और पुलिस रिफॉर्म्स की थी। उन्होंने ख़वातीन को आगे लाए, मीडिया को आज़ाद किया, मईशत को मजबूत किया और पाकिस्तान इस कंडीशन में आ गया जो आप कह रहे थे कि डिप्लोमेटिक वेट उसका जो था वो बढ़ गया और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ गई उनके ज़माने में। और वो ये भी साथ कहते थे कि भाई मुझ पे प्रेशर दुनिया की ताकतें डालती हैं कि आप मुल्क में जमहूरियत वापस लाएं। तो ठीक है, मैं ये जो डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में चलती है उसके लिए वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते थे, शैम डेमोक्रेसी, एक जाली जमहूरियत। तो कहने लगे कि मैं ठीक है कि जमहूरियत के लेबल भी इलेक्शन करके लगवा दूंगा, जो उन्होंने 2002 में लगा दिया। तो अभी आप जो कहती हैं कि फिर उन्होंने नैब भी बना दिया, फिर उन्होंने वहीं पे प्ली बारगेन भी इंट्रोड्यूस करा दिया। मतलब उन्होंने तो बहुत कुछ किया, एक लंबी लिस्ट है। देखिए, ये नैब जो है जब बना था उस वक्त तक वो अपने काम में मुखलिस था। शुरू के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी उसमें, जो बाद में आई, और उस वक्त काफी पैसा रिकवर हुआ। और बाकी बात रही प्ली बारगेन की, उसकी गुंजाइश तो लॉ में मौजूद है। प्ली बारगेन की वो हमेशा से है, वो सिविल लॉ में भी है बाय द वे। अच्छा, वैसे जज साहब, कभी आपको उनसे जाहिर है आपका एक ताल्लुक रहा, आपने उनके साथ काम किया, कभी कहीं पे आपको ये रियलाइजेशन नजर आई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो उसका तकद्दुस है वो पामाल नहीं उनको करना चाहिए था? कभी उन्होंने ये खुद सोचा? क्योंकि मैं शायद 2015 में शायद आखिरी बार उनसे मिली थी और उन्होंने उस वक्त तक तो उनको कोई ऐसा नहीं था कि उनसे कोई गलती हुई है। जी देखिए, वो तो कई दफा काफी 4 जनरलों ने मार्शल लॉ लगाया, आइन को कभी सस्पेंड किया और कभी खत्म किया, नया आइन भी दिया। अब बात यह है कि आइन में लिखा हुआ है, जो हलफ उठाते हैं हमारे गुजरा वजीर आजम और प्रेसिडेंट्स और मिनिस्टर्स, वो कहते हैं कि मैं रू रैयत नहीं करूंगा, मैं कोई करप्शन नहीं करूंगा, मैं किसी का राज अफशा नहीं करूंगा। लेकिन आप हमारे लीडर सब आपके सामने हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनके पास बेनतहा पैसा है, कहाँ से आए उसका जवाब नहीं उनके पास। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है? या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम किसी और डिबेट में चले जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर सियासतदान ये गलत काम करेंगे तो फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आए और उनको सुधारे। देयर आर वेज। वही तो, अरे जब मुल्क बहुत नीचे जा रहा हो हालात, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में हालात ऐसे खराब नहीं थे कि जो वारंट करते थे मिलिट्री गवर्नमेंट या मार्शल लॉ। लेकिन ये इस वजह से हुआ कि वो श्रीलंका गए हुए हैं और पीछे एक आदमी को बुला के कहा कि तुम रैंक लगा के तुम कमांडर इन चीफ हो आज से। ठीक है, हाँ। ये अच्छा, बात जो थी ना, मियां साहब की गलतियां भी, हाँ, मियां साहब की गलतियां भी हैं। जी जी, मैं सरदार साहब आपकी तरफ लेके आती हूँ। आप पुराने सियासी कारकुन हैं, रहनुमा हैं। जज साहब से जब भी बात होती रही मीडिया की, और मैंने भी कराची में उनसे मुलाकात की, तो वो कहते थे ये खुद आते थे, ये सियासतदान आते थे GHQ में और आके कहते थे कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, आप आए संभालें।
آج بھی ہم اسی نقطے پہ کھڑے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ خدا کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور جو پولیٹیکل ایک وہ کانفلکٹ ہے, کنفرنٹیشن, اس کو ختم کریں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جج صاحب کے دور کو اور ان کی لیگیسی کو؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا اور انہیں $5 بلین چاہیے تھا, تو جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تو ان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی یہ تھی کہ انہیں $6 بلین ملے, اور جہاں وہ کام چھوڑ کے گئے جنرل صاحب, وہ آج تک اسی طرح ہے. پھر یہ سیاسی اور جمہوری حکومت ہے جس کا ہم بہت تقدس کا خیال رکھتے ہیں, انہوں نے آج تک وہ ہمارے لوگ وہیں اسی طرح درختوں کے نیچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسکولوں اور کالج جو ہے وہ چھتوں کے بغیر ہیں. پھر یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو خاص طور پر جب کشمیر کے کانٹیکس میں آپ دیکھتے ہیں, میں 1990 میں پہلی بار الیکٹ ہوا تھا اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک میں اسمبلی کے ساتھ, پارلیمنٹ کے ساتھ اور پارلیمانی نظام کے ساتھ منسلک ہوں اور وزیر اعظم رہا ہوں. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, اور پاکستان میں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, ملنے ملوانے کا بہت موقع ملا ہے مختلف کیفیتوں میں, لیکن جس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کشمیر کے ساتھ, پاکستان کے اندرونی مسائل کے ساتھ, صوبائی یکجہتی کے لیے, پھر انہوں نے جو ایک سردار صاحب, میں قطع کلامی نہیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن ایک بڑا ضروری نقطہ میں آپ سے پوچھ لوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ ان میں ایبیلٹیز تھیں, یا اس وجہ سے کیا کہ ان کے پاس طاقت تھی؟ یہی طاقت جو کسی جنرل کے پاس ہوتی ہے یا آرمی چیف کے پاس, یہی طاقت اگر وزیر اعظم کو مل جائے جو اس کا قانونی اور آئینی حق ہے, تو وہ یہ سارے کام کر لے گا. آپ اس کو انڈیا کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے تھے وزیر اعظم کو, خود آپ چلے گئے وہاں بیٹھ کے میڈیا کے ساتھ آپ نے ڈیبیٹس کرنی شروع کر دی. آپ یقین کیجئے, میں مناسب نہیں سمجھتا اس ڈیبیٹ میں پڑھنا. آپ یقین کیجئے, وزرائے اعظم کے ساتھ اکیلے اندرون خانہ بیٹھ کے میٹنگوں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. میں انڈینز کے ساتھ مل کے ہمارے ڈیلیگیشن پرویز مشرف کو ملتے رہے ہیں. جس بے باکی کے ساتھ وہ کشمیر اور پاکستان کا مقدمہ بیان کرتے تھے, وہ CNN ہو, BBC ہو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آگرہ کی ایک, جنرل پرویز مشرف کی آگرہ کی ایک پریس کانفرنس ہماری پارلیمانی ڈیموکریٹک کسی حکومت کی 5 سال کی وزارت خارجہ کی پالیسی سے باری. آپ نے یہ بڑا زبردست مجھے یاد کروایا, میں اس پہ مزید آپ سے بات کروں گی. سردار صاحب, ایک ذرا زیغم صاحب آپ سے معذرت, بریک کے بعد واپس سیدھی زیغم صاحب کے پاس جاؤں گی, ان کو وقت نہیں میں دے سکی ہوں, لیکن یہ ضروری بات ہی میں چاہتی تھی ذرا ڈیٹیل میں بات ہو جائے. جی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زیغم صاحب, آپ کہیے, آپ نے سنی مشرف کے بارے میں رائے جن صاحب کی بھی اور سردار صاحب کی بھی, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی لیگیسی کو اور کس طرح سے ہسٹری میں ان کو یاد رکھا جائے گا؟ مجھے احترام ہے دونوں سینئر ساتھیوں کا. میری رائے بالکل مختلف ہے. میری رائے میں ان کی لیگیسی ضیاء الحق سے بہت مختلف نہیں ہے, اور تاریخ اس بات کا تعین کرے گی کہ ضیاء الحق صاحب نے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا یا پرویز مشرف نے زیادہ نقصان پہنچایا تھا. ظاہر ہے جو 10 سال جو آدمی حکمران رہا ہو تو اس نے کچھ کو نہ کچھ پازیٹیو بھی کیا ہوتا ہے, اور آپ کچھ چیزیں گنوا سکتی ہیں جو پرویز مشرف صاحب نے بھی پازیٹیو کی ہوں گی, اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر مجھے کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی حکمران ہو, کسی سیکٹر سے بھی ہو, برے سے برا ہو, اس پر بطور پاکستانی کے میں شک نہیں کر سکتا. میں کسی کی کشمیر پالیسی پر, پاکستان کی سیکیورٹی پر, نیوکلیئر پالیسی پر, چائنا پالیسی پر شک نہیں کر سکتا. وہ جیسے باقی سب کی تھی ان کی بھی تھی. دیکھیں 2-3 چیزیں اگر دیکھیں اس وقت کی لیگیسی کے حوالے سے, وہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں. جب 9/11 ہوا تو میرے خیال ہے انہوں نے بہت اچھا مینج کیا. ہمیں بہت بڑا خطرہ تھا کہ امریکہ سے تصادم کے راستے پہ نہ چلے جائیں. اس وقت امریکہ کا جو اینگر تھا, ریونج کا موڈ تھا, اس کا رخ ہماری طرف نہ ہو جائے. وہ بالکل ٹھیک تھا. میں سمجھتا ہوں, اس وقت بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. انہوں نے بہت اچھے طور پہ اس کو ہینڈل کیا. لیکن جو اس کے بعد جو معاملات تھے, اس کے اثرات کو جو پاکستان میں سنبھالنا تھا, اس میں وہ مکمل طور پہ ناکام رہے. اسی طریقے سے ناکام رہے جس طرح جنرل ضیاء الحق ناکام رہے تھے. جنرل ضیاء الحق نے جو کیا اس کی بھی کچھ لاجک آپ بات کر سکتے ہیں. وہ اتنا انسین فیکٹ نہیں تھا جس طرح ہم سمجھتے ہیں افغانوں کی سپورٹ کرنا. افغانستان میں
ایک بہت ہی بروٹل رجیم کے خلاف اپرائزنگ تھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت سے خطرات موجود تھے وہاں سوویت یونین کے تو آنے آپ کو سے. لگتا ہے کہ جین صاحب لیکن نے بھی وہ جو اپنے اقتدار کو طوالت دینے کی کوشش کی، طویل کرنے کی، اس کی وجہ سے وہ پھر اپنی کمزور ہوتے گئے؟ دیکھیے نا، پاکستان کے اندر تو وائلنس نہیں آنا چاہیے تھا. ان کا کام تھا کہ پاکستان کو انسولیٹ کرتے، امریکہ کی سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان دینے سے بچاتے. لیکن پاکستان کا کتنا نقصان ہوا تو اس کی ایک بڑی ذمہ داری تو پرویز مشرف صاحب پر ہی آئے گی ٹھیک ہے. نا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کا جو ایک ایروگنس تھا اس نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا. بلوچستان میں جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کا مکمل طور پہ ذمہ آپ ان کی ایروگنس کو دے سکتے ہیں ٹھیک کہ ہو گیا زیگم نیڈلیس صاحب، مجھے آپریشن کنکلوڈنگ ریمارکس لینے ہیں. جن صاحب پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کس طریقے سے آج کی ساری گفتگو کو انکلوڈنگ کشمیر پالیسی اور پاکستان کے لیے وے فارورڈ کیسے آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے؟ جن صاحب کوئکلی. جی ہاں، جس طرح یہاں پر یہ بات ہوئی کہ پاکستان اس وقت جس حالت میں ہے، مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا جائے ڈپلومیٹک فورم میں، یونائٹڈ نیشنز کے تھرو، OIC باقی کانفرنس میں، اور جو کچھ ان کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے ان کو جتنا ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے وہ پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے ترکی کے اندر، ساؤتھ کوریا میں، انڈونیشیا میں ملٹری ریجیمز جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. وہ اس لیے ختم ہو گئے ہیں کہ جمہوری حکومتوں نے عوام کی جھولی میں کچھ ڈالا ہے، کوئی خوشحالی لائے ہیں، کچھ اچھا نظام آئی دیا تھنک ہے، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. جی وہ سردار دیں صاحب. تو پاکستان کے لیے یہ اچھا سبق ہو. جی سردار صاحب. ملٹری خود ہی خود بیرک میں رہے گی. پھر جی سردار صاحب. پانی دینا. سردار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سردار عتیق صاحب آپ کو میری آواز ہے؟ اچھا، سردار صاحب سے ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. زیگم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں واٹ از دا وے فارورڈ آج کے سارے سینیریو میں؟ دیکھیے وے فارورڈ یہ ہے، وے فارورڈ تو یہی ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ کشمیر سے برقرار رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمیں کتنی پالیسی سپیس اس وقت اویلیبل ہے اور اس کو ہم میکسیمم یوز کریں اور دیکھیں کہ اس وقت کشمیریوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا، اس وقت اہم ترین بات یہ ہے کہ بین الاقوامی ہیومن رائٹس کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ مل کر ان کی حکومتوں کے ذریعے اور ان تمام تنظیموں کے ذریعے بھی ہم بھارت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ لیسن یہ ہے کہ جب جمہوریت نہیں ہوتی، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی، تو وہ اس کا چہرہ کتنا ہی اچھا ہو، اس کا چہرہ کتنا آپ کو تابناک لگے، آپ کو انلائٹنڈ لگے، لیکن جب وہ جاتی ہے تو پیچھے اتنا بڑا ملبہ چھوڑ کر جاتی ہے کہ جس کو سمیٹنے میں نسلیں لگ جاتی ہیں. سردار صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہمارا؟ سردار صاحب سے اگر رابطہ بحال ہو جائے تو میں کنکلوڈنگ ریمارکس سردار صاحب سے بھی لینا چاہتی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا رابطہ ان سے ہو نہیں پا رہا. سردار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سردار صاحب آپ سے میں کنکلوڈنگ ریمارکس لینا چاہ رہی تھی. واٹ از دا وے فارورڈ؟ آپ سارا آج ہم نے سینیریو جو ڈسکس کیا اس میں آپ کے خیال میں وے فارورڈ کیا ہے، کوئکلی اگر آپ بتا سکیں. ایک تو میری گزارش ہوگی کہ وے فارورڈ کے لیے ایک قومی کشمیر پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے، حریت کانفرنس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنی غلطیوں سے بھی تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پیس پروسیس کی بات کرنا زیادہ امپارٹنٹ ہے. کشمیر سینٹرک جو CBMs ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان حالات میں، جس حالات میں کہ 300 سال شہنشاہ سوری کی بنائی ہوئی مسجد گرا دی جائے اور مودی کے پاکستان کے بارے میں روزانہ جو خیالات ہیں، ان حالات میں مسئلہ کشمیر کا حتمی حل کبھی بھی بھولے سے تلاش نہیں کرنا چاہیے. ہم اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں ہے. شملہ معاہدے سے الگ ہونا چاہیے، یہ وے فارورڈ میں بہت مدد دے گا. ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک ڈپٹی فارن منسٹر مخصوص کر دیں تو اس سے بہت فرق پڑے گا، اور تاکہ فل ٹائم اس مسئلے کو اٹینڈ کر سکے. اور کشمیری کو اعتماد میں لے کے دنیا بھر میں لوگ کام کر رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ کشمیر میں دنیا میں کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو پاکستان کی حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ دوسرا پوری نہیں کر سکتا. اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے. ان تمام ایفرٹس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. گفتگو آپ نے سنی جی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.